अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च का आज दूसरा दिन है और पीटीआई का काफ़िला अभी तक डी चौक नहीं पहुँचा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का मरकज़ी जुलूस पेशावर से रवाना हुआ था, जिसमें बुशरा बीबी भी शरीक थी और उन्होंने कारकुनों से खिताब भी किया। इस्लामाबाद मार्च के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से भी पीटीआई के काफ़िले वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ रवां दवा हैं। इसके बावजूद कि कई मकामात पर जीटी रोड और मोटरवेज़ बंद थी, राब्ता पुलों पर कंटेनर्स रखे हुए थे, मोबाइल डेटा भी नहीं आ रहा था। इस दौरान पीटीआई के अरकान असम्बली समेत कारकुनों की पकड़ धकड़ भी हुई, पुलिस से झड़पें भी हुई, जिसमें कारकुनों की जानिब से पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी करने की भी इत्तलात हैं। दूसरी जानिब 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान करने पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पीटीआई के एहतजाज और बेलारूस के आला सतह के वक्त की मौजूदगी के बायस हुकूमत ने भी सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा ये कह रहे हैं कि पीटीआई के चंद सौ कारकुन ही बाहर आए हैं और एहतजाज फ्लॉप हो गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक मुज़ाहिरीन के तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि 5 की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा बुशरा बीबी पर भी तनकीद की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी पीटीआई के सपोर्टर्स ने एहतजाज किया। एक तरफ एहतजाज है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया को ये बताया कि हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं। सर देखो, एहतजाज का कॉल खान साहब के एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल ऑफ कर रहे हैं या नहीं? क्या ऐसी कॉल ऑफ वाली बात ही नहीं तो है। सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो इंशाल्लाह ताला देखो आप जाते हैं तो मुक़तदरा की बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात, क्या पीटीआई ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया है? इस बातचीत का मरकज़ी नुक्ता क्या है और क्या ये मुज़ाकरात हमजहत मुज़ाकरात की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? पीटीआई का मरकज़ी कब तक डी चौक पहुंचेगा, इसका इम्कान कब तक है? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वक्कास अकरम साहब। शेख साहब, जिस तरह से आज बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई, उससे ऐसा लग रहा है कि अप्रोच किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए। कुछ बता सकेंगे किस सतह पर अब बातचीत का मरहला है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एंगेजमेंट तो रही है, बट वो एंगेजमेंट जो है वो किसी डायलॉग में, मुज़ाकरे या मुज़ाकरात में तब्दील ना हो सकी। और हमें खान साहब की तरफ से ये इजाज़त थी कि जो 3 अहदाफ हैं और मुतालबात हैं, उस हवाले से आप मुज़ाकरात कर सकते हैं और उसमें से अगर कोई रास्ते निकलते हैं और मुतालबात मंजूर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर और आसानी कर दी गई खान साहब की तरफ से जब उन्होंने कहा कि इन मुतालबात में मैं तरजीह आपको बता देता हूँ, जो कि निस्बतन सरकार के लिए, रियासत के लिए आसान है, कि जो हमारे इलीगली अनलॉफुली डिटेन्ड दोस्त हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको आप रिहाज कर दें, जिसमें हमारे बानी भी शामिल हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहब भी शामिल है, जिसमें हमारे बाकी ये दोस्त भी शामिल हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो अप्रोच तो करते रहे हैं, मगर एक एंगेजमेंट खसूसन ऐसी गवर्नमेंट के साथ जो संजानी जलसे के अंदर एनओसी दे के वादा करती है और फिर रास्ते रोकती है और एफआईआर देती है दहशतगर्दी की, लाहौर में एनओसी देती है, फिर उसको कंटेनर से हमारे रास्ते रोकती है जलसे की, कोई ट्रस्ट इन लोगों के ऊपर कोई नहीं है, हमें को कच्चे जाए लोग ने। तो उस हवाले से फिर वो एंगेजमेंट जो है डायलॉग में नहीं चेंज हुई, तो वो काफिला तो अब इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं जी सारे। तो अगर इस दौरान भी कोई एंगेजमेंट होती है तो खान साहब मुज़ाकरात से बिल्कुल वो नहीं होते। आप देखें, जैसे आपने अभी जिक्र किया अडयाला के हवाले से, अगर कोई एंगेजमेंट डायलॉग में होती है तो वो होते रहेंगे, बट वो इस काफिले को मुअख्खर करने या रोकने का मूजब नहीं बन सकते। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि आपके और अब तक जो भी इंगेजमेंट हुई है, जाहिर है ये इब्तदाई सतह की है, तो इसमें कार्ड्स पे क्या कुछ आया है, टेबल पे क्या कुछ आया है, कि ऑफर क्या है? एक्सेप्टेंस तो चले समझ में आ रही है कि आपकी तरफ से शॉर्ट ऑफ इट कोई नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट सामने क्या है? एंगेजमेंट जो होती है सर, वो तो सिर्फ बैठने की बात होती है। ये सामने वाली चीजें तो जब डायलॉग शुरू होता है तब टेबल पे रखी जाती है। अभी तो शायद वो यही चाहते हैं कि जो हमें तकलीफ है वो हम बता दें, जो उनको तकलीफ है वो बता दें। बात सीधी सीधी है, हमें तो सीधी तकलीफ है कि हमारे ये 3 मुतालबात हैं, आदाफ हैं, साढ़े तुसी पूरे कर दो जो खान ने कहे हैं।
جس میں سب سے آسان یہی ہے کہ بندوں کو کلیئر کر دیں. ابھی تو یہیں سے انگیجمنٹ کا سٹارٹ تو یہی ہوتا ہے. اب اگر ڈائلاگ شروع ہوا تو انشاءاللہ I'll share it with you, sir. اور شیخ صاحب اگر وہ کوئی اور جگہ آفر کر دیں ڈی چوک کی بجائے کہ اس جگہ پر آپ بیٹھ کے احتجاج کر لیں، دھرنا دے لیں، تو کیا اس پر پی ٹی آئی راضی ہوگی؟ دیکھیں یہ بات تو ابھی سے نہیں، یہ بات تو وہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. اچھا، یہ بات تو حکومت کے وزیر اور ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہمیں پچھلے 10 دن سے کہہ رہے ہیں. وہ یہ تو اس بات کو تو نہیں مانا، اسی لیے تو وہاں سے چل پڑے نا جی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو شیخ صاحب یہ 24 تاریخ کے بارے میں بھی آپ کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے کہ 24 تاریخ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس لیے رکھی کہ ایک وفد آ رہا تھا پاکستان، اور دراصل آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں جب کوئی وفد پاکستان کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ بیچ میں آ جاتے ہیں. سر پہلی بات تو یہ ہے، میں حلفاً آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اندر جیل میں جا کے کس نے بتا دیا تھا؟ ان کے پاس ساری ریکارڈنگ موجود ہیں، وہاں پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ جی 24 تاریخ کو جو ہے وہ ہونے لگا ہے، وہ بیلاروس کا وہ آ رہا ہے تو آپ کرنے. کیمرے موجود ہیں نا، خان نے صرف پہ کیمرہ نہ لایا ہوتا ہے. وہاں سے ریکارڈنگ نکلوا لیں، بتائیں ہمیں کس نے ان کو کہا، کس نے خان کو کہا اور خان نے ایسی ڈیٹ دی. ایسے جھوٹ بولتے ہیں یہ کو انسیڈنس. جہاں تک خان کی ذات کا تعلق ہے، ہم نے ملتان کے اندر پچھلے مہینے احتجاج اناؤنس کیا، وہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہا تھا، وہاں دوستوں نے خان صاحب کو اطلاع دی، اگلے دن جیل گئے کہ جی وہ انگلینڈ کا اور پاکستان کا میچ ہے، ٹیمیں وہاں آئی ہیں. تو خان نے آؤٹ آف ریسپیکٹ فار دی، اور یہ کرکٹ کے شائقین اور بچے اور انگلینڈ کی ٹیم مہمان اور یہ سارا کچھ، خان نے کہا کوئی نہیں، ملتان کو چکو تھے بہاول پور لے جاؤ. تو ہم نے ملتان سے پروٹیسٹ اٹھائی اور اس کو بہاول پور لے گئے، صرف ایک کرکٹ ٹیم کے اس میں. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان کو پتا ہو کہ جی وہ آ رہے ہیں اور پاکستان کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو خان کیوں؟ ایسی بات نہیں ہے. مگر کیونکہ ہم فائنل کال کا لفظ کہہ چکے ہیں، اب ایسے کیسے جی کہہ کے تو پھر یہ کرکٹ میچ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے واپس لے لیں. ایس سی او کانفرنس آپ دیکھ لیں، اناؤنس کیا ہوا ایونٹ، لیڈرشپ نے گالیاں بھی کھائیں ذمہ داران نے پورے ورکر سے، بچوں سے، مگر اس کے باوجود وہ خان صاحب کے کانفیڈنس میں لے کے انہوں نے اس کو اس وقت خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دے رہے تھے، وہ ڈاکٹرز کا ایشو بھی تھا، کال آف کیا تاکہ وہاں پہ مہمان آئے ہوئے ہیں بہت سے اس سے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب ہم تو ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں. وہ ہونا چاہیے فائنل کال عمران خان کہہ چکے ہیں، حتمی کال، اور حتمی کال بھی میرے پاس واپس لے لیجیے تو پھر تحریک تے پلے کی ہے. میں دسو. اچھا شیخ صاحب، پنجاب شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بشرا بیگم صاحبہ اچانک سامنے آ گئیں. ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید وہ ان کی طبیعت خراب ہے، یا ایک بات چل رہی تھی، ظاہر ہے یہ کوئی کنفرم خبر نہیں تھی کہ وہ شاید احتجاج میں شامل بھی نہ ہو. لیکن بشرا بیگم صاحبہ کا احتجاج میں نہ صرف شامل ہونا بلکہ ایک لیڈرشپ پوزیشن سنبھال لینا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو کیا میسج دیا جائے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اسی خاندانی اور موروثی سیاست کی طرف چل پڑی ہے؟ کیونکہ آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ پھر باقی جماعتوں کے خاندانی ہونے پہ تو اعتراض آپ کا ختم ہو گیا. سر گل یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ کلثوم نواز صاحبہ نواز شریف کے لیے کوشش کریں تو موروثیت نہیں ہے، نصرت بھٹو وہ کرے تو موروثیت نہیں ہے. عمران خان دی بیگم صاحبہ جو کلیئرٹی کے ساتھ باقاعدہ طور پہ 15 منٹ کا بیان اپنی تقریر سے پہلے اپنی پارٹی کو سنا چکی ہیں کہ نہ مجھے قیادت نہ سیاست کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میرا میاں جو ہے وہ ان لافلی ڈیٹینڈ ہے، میرا خاوند ہے، اور اس کے لیے اس کا ایک میسج ہے میں آپ کو دے رہی ہوں. اور ساتھ انہوں نے ابھی ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا جو ہمارے علم میں ہو جانے کا، مگر اچانک شی ڈیسائیڈ کہ ورکر اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے آ رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گی، ہم اور عورتوں کو بلا رہے ہیں تو میرا میاں ہے، میں کیوں نہیں جاؤں گی. اب وہ آ گئی. آنے کے بعد دیکھیں ان کی عمران خان صاحب کی ذات سے جو ان کا زوجہ ہونے کا جو ناطہ ہے، تو جو لوگ عمران خان سے عقیدت اور محبت کا جذبہ رکھتے ہیں وہ قائد سے جڑی ہر چیز کو عزت اور احترام کی اور عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کے وہاں کنٹینر پہ کھڑے ہونے سے اس کا جوش، اس کے مارچ کا جذبہ اور اس کی رفتار، اس میں کتنی وہ بہتری آئی اور کس طریقے سے وہ چیزیں آگے موو کی ہیں. تو وہ ان کا رائٹ ہے احتجاج میں شامل ہونا ایز اے بیوی. انہوں نے تو خود جو وہ بیان دیا، انہوں نے کہا کوئی قیادت یا سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، بٹ احتجاج تھا میرا حق ہے، وہ تو میرے کرن دیو. اسی کہہ رہے ہیں ساڈا آئینی حق ہے، تو دوسرا بیوی دا آئینی حق کوئی نہیں ہے. میں اپنے میاں واسطے ٹوٹے شیخ صاحب، لیکن یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ ان کی شاید علی امین گنڈا پور صاحب سے کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے اس معاملے پر کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ علی امین گنڈا پور احتجاج میں شامل کا ہوں. رشتہ، علی امین گنڈا پور صاحب کا ان کا رشتہ ایک بڑی بہن اور ایک چھوٹے بھائی کا سا ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کتنا احترام کرتے ہیں. ایسی کوئی نہ کوئی ایپیسوڈ ہوا ہے
ہم تو ان سے پوچھتے رہ گئے ہیں اس نجی چینل سے جس نے بریک کیا کہ سانو ذرائع تے دسو. اچھا ہم نے ڈینائل دیا یہ چلاندے نہیں, مطلب سانو ساڈے مخالفاں دیاں گلاں سناندے نے جدوں اسی وہ پریس کانفرنساں بھی ساریاں نہیں دکھاندے, جب ہم ان کو آگے سے لکھ کے بھیجتے ہیں اس وقت بھی نہیں دکھاتے. کچھ ہمارے ہیں دوست اینکر اور چینل جن کو بھی آزادی کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ہمت دے, اچھا تو نہیں انہوں نے بتایا تو ہم نے یہ بتائیے کہ کیا اس سے یہ میسج لیا جا سکتا ہے کسی درجے میں شیخ وقاص صاحب, کہ کسی درجے میں یہ پیغام بھی تو جاتا ہے کہ شاید جو موجودہ قیادت ہے اس کے روابط ہیں مختلف جگہ پہ, ظاہر پولیٹیکل لوگوں کے ہوتے ہیں, تو عمران خان صاحب اس کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, یا ایک کنڈیوٹ نیا ڈیولپ کیا ہے انہوں نے, اور کہ یہ براہ راست میرا پیغام یہاں سے آئے گا؟ نہیں سر, اس میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ اس کی جگہ ہے, کیونکہ یہ جو قیادت ہے جس کی وجہ سے یہ قیادت سے مراد یہ جو ذمہ داران ہیں, ہم تو سارے ورکر ہیں, ان میں کچھ ذمہ داران ہیں جن کو خان صاحب نے ذمہ داریاں دی ہیں, کچھ لوگ اسے قیادت بھی کہہ دیتے ہیں, اور ہمارا ورکر, یہ سب ایک ہیں. ابھی تک یہ قیادت, یہ ذمہ داران یہ تحریک کو یہاں تک لے کے آئے ہیں, یہ پچھلے میگا سارے ایونٹس ان سب نے کیے ہیں, اور اس وقت تک تو خان صاحب کی فیملی میں سے کوئی احتجاج میں شریک بھی نہیں ہو رہا تھا, ان کی بہنیں ایک دو احتجاجوں میں ضرور شریک ہوئی ہیں, وہ آتی جاتی رہی ہیں. یہ ایک منظم پروپیگنڈا ہے جو عمران خان صاحب کے مخالفین ان کی موجودہ ذمہ داران اور قیادت کو انڈرمائن کرنے اور ان کے اور ورکر کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہم اس کو بالکل وہ نہیں کرتے, ہم یہ سمجھتے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں ایک ایک موو جو بھی ایسی کروشل اور بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب بیچ میں گیپ آ جاتا ہے تو چیزیں ہماری رک جاتی ہیں, تو خان صاحب سے کی مشاورت کے بغیر تو جو باہر کے ذمہ داران ہیں وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو جب پہلے ہی ہر چیز خان صاحب کی مشاورت سے ہو رہی ہے تو آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب اپنے لیڈرز کو اس قابل نہیں سمجھتے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ان کا پورا ٹرسٹ ہے. ایون بشرا بی بی نے وہ ٹرسٹ شو کیا ہے جب انہوں نے خان صاحب کا میسج دیا جو خان صاحب کی طرف سے. اچھا شیخ صاحب, حکومت کریڈٹ لے رہی ہے پنجاب حکومت کے, انہوں نے پنجاب کے احتجاج کو تو ناکام بنا دیا ہے, پنجاب سے تو کوئی اسلام آباد نہیں جا سکا, صرف کے پی سے ہی جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. غلط بات ہے, ایسے مار رہے ہیں بیٹھ کے صبح سے چیخیں مار رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. جتنی سختی پنجاب میں ہوئی ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, آپ کے چینل نے دکھایا نہیں ہوگا مگر آپ نے سوشل میڈیا پہ تو دیکھا ہوگا. ایک ایک گاؤں, کریا گلی بازار کالونی, پی ایچ اے کے آگے, گلبرگ کے آگے, موزے چک گاؤں, یہاں پہ جن شہروں نے آج تک کنٹینر نہیں دیکھے اتنے کنٹینر پہنچ گئے ہیں, ٹرالے ٹرکس ٹینکرز کھڑے کیے گئے ہیں راستے روکنے کے لیے. کریک ڈاؤن ہوا, ہمارے ایم این اے پکڑے گئے پنجاب سے, ہمارے ایم پی اے پکڑے گئے پنجاب سے, ہمارے حقیقی ایم این اے ایم پی اے سابقہ ٹکٹ ہولڈر, کوئی ایک ضلع سے پکڑا گیا, کوئی دوسرے ضلع سے پکڑا گیا, لمبی تعداد ہے. ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ وہ کہہ رہے ہیں رضا کارانہ گرفتاریاں دے رہے ہیں آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز. جی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رضا کارانہ طور پر گرفتاریاں دے رہے ہیں آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز. نہیں, یہ بھی دیکھ نہیں, رضا کارانہ طور پہ کیوں دینا ہے انہوں نے گرفتاریاں؟ سیاسی بندہ تو اس قسم کی تحریک میں ہیرو بنتا ہے جب وہ آگے آتا ہے, اس کا ووٹ بینک بڑھتا ہے, اس کا احترام بڑھتا ہے حلقے کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے. اور یہ ایڈے نون لیگ والے ساڑھے ماسی دے پتر نے نا کہ ایسی فرمائشاں کر رہے ہیں, ساری فرمائشاں پوریاں کرتے جا رہے ہیں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لوگوں کو وہ خلش پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک آدمی اپنا جلوس لے کے نکل آیا ہے, اگر آپ اس کو جلوس میں سے اٹھا لیتے ہیں تو وہ سیدھی بات ہے نا, وہ کیونکہ پرتشدد یا ملیٹنٹ تو نہیں ہے کہ آگے سے بندوقیں نکال کے کھڑے ہو جائیں گے. جب پولیس بندوقیں لے کے آ جاتی ہے ایم این اے ایم پی ہے, تو ملیٹنٹ تو نہیں ہے, جہاں گرفتاری ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے احتجاج کے دوران پولیس والوں کو زخمی بھی کیا گیا ہے. نہیں, دیکھیں, نہیں میری بات سنیں. ہاں وہ دیکھیں, آپ نے وہ ویڈیوز یہ نہیں دکھا رہے, آپ کہیں گی تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا, جس میں جب موت دیکھیں نا, پولیس شیلنگ کر رہی ہے, ربر بلٹس مار رہی ہے, ڈنڈے مار رہی ہے, سٹن گرینیڈز پھینک رہی ہے, اور اس کے بعد جب بھاگتی ہے اور اگر کوئی 5-7 لوگ قابو آ جاتے ہیں تو آپ وہ ویڈیوز کیوں نہیں دکھا رہے جس میں ہمارے بچے ان کو بچا کے کہہ رہے ہیں جاؤ یہاں سے, جاؤ یہاں سے. جس موت کو تم نے ابھی مار کے ادموا کر دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ یہاں سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی جو پروپیگنڈا ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے, وہ تو کل جس وقت بشرا بی بی کھڑی ہوئی تھی اس پہ کنٹینر کے اوپر, وہ ایک وزیر اطلاعات ہے موصوفہ, وہ کہہ رہی تھی جی وہ کتنے ستے ہوئے نے انہوں کٹو کو. میں کہا بھائی جاگو, اور کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے, وہ کہہ رہی تھی وہ کہاں ہے احتجاج میں کوئی. تو یہ چھوڑے, یہ ایسے پروپیگنڈا ہے. اچھا
اچھا شیخ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اس کی حتمی جگہ کون سی ہے آپ کا؟ اب تو آپ اناؤنس کر چکے ہیں کہ یہ دھرنا ہے، اور کم سے کم مطالبہ کیا ہے جس پر شامل ہو گئے؟ نہیں اسلام آباد شہر جائیں گے، اسلام آباد شہر میں جائیں گے، چوک میں جائیں گے سر، جی چوک میں. تو فائنلی یعنی مذاکرات کی اٹھنا کہاں پہ، یعنی وہ کون سی جگہ ہے؟ کیا رہائی کے علاوہ کچھ شارٹ آف اٹ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں سر، شارٹ کی کرنا چاہیے. پھر یہ شارٹ والی بات تو عمران خان صاحب خود کر سکتے ہیں نا سر، میرا تو اختیار نہیں ہے، نہ بیرسٹر گور کا اختیار ہے، نہ اس کا اختیار ہے اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب کا، یہ تو بڑے عمران خان کا اپنا اختیار ہے. تو یعنی بشرا بی بی جو کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو لیے بغیر نہیں اٹھیں گے، تو یہی اس پر پوری قیادت یکسو ہے؟ obviously جی، جو خان کی بات پہ، خان کے نقطے پہ، خان کی آزادی پہ اور حسینان کی آزادی پہ یکسو نہیں ہے تو he is not part of this party. He should go and find some other party. ٹھیک، بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان منسٹر انکلیو میں مذاکرات اس وقت جاری ہیں، اور ان مذاکرات میں متفقہ طور پر دھرنے کا مقام فائنل کیا جائے گا. حکومت کی جانب سے امیر مقام ایاز صادق، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ شریک ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اسد کیسر، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر شامل ہیں. اسی بارے میں ہم مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. شہریار بتائیے گا، کچھ معلوم ہو سکا اندر کیا ڈسکشن چل رہی ہے؟ دیکھیے کافی اہم پیش رفت ہے کہ اس حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے مذاکرات پر دونوں فریق جو ہیں وہ بیٹھنے پر تیار ہوئے ہیں، اور یہ مذاکرات کا دوسرا دور ہے اس وقت جو جاری ہے، اور ممکنہ طور پر اب سے کچھ دیر بعد جو ہے اس حوالے سے حتمی اعلان کر دیا جائے گا. اور جو اس بات چیت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ زون سے باہر کوئی مقام طے کر لیا جائے، اور اس حوالے سے حکومت نے جو ہے وہ انہیں پشاور موڑ پر بیٹھنے کی، جہاں پر جے یو آئی کا دھرنا جو ہے ہوا تھا، اس جگہ پر ان کو پیشکش کی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر جو ہے اس حوالے سے کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس کو تحریری شکل دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پولیس جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گی مظاہرین کی راہ میں، اور یہ بھی طے پا جائے گا کہ پھر مظاہرین جو ہے وہ بھی ریڈ زون کی جانب پیش قدمی نہیں کریں گے اور وہیں پر ریڈ زون تک محدود رہیں گے. تو اب سے کچھ دیر میں یہ شاید حتمی اعلان ہو جائے. دونوں جانب سے اپنی پارٹی قیادت سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں اس حوالے سے اعلان کیا جا سکتا ہے. جی تو شہریار صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ایک اور ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات اڈیالہ جیل میں، کیونکہ اڈیالہ جیل سے جو میسج ہے وہ تو ڈی چوک کا ہے، تو ڈی چوک کو اگر انڈو کرنا ہے وہ تو اس کے لیے تو پھر ایک دفعہ اڈیالہ جیل جانا پڑے گا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. جی بالکل بیب صاحب، اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی جو ہے مشاورت جو ہے جاری ہے، اور انہوں نے بھی وہاں پر جہاں اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی کی تمام قیادت، وہاں پر اس حوالے سے جو ہے بات چیت کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جیسے کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو وہ پھر اس حوالے سے بات چیت ہوگی. لیکن اس وقت تک پھر یہی ہوگا کہ پھر اس وقت تک معاملات جو ہے آگے کی جانب نہیں بڑھیں گے، اور پھر مظاہرین بھی وہیں تک رکے رہیں گے جب تک اس حوالے سے کوئی حتمی معاہدہ جو ہے وہ طے نہیں پا جاتا. اس کے لیے چاہے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ جائیں اور ملاقات کریں اپنے بانی کے ساتھ، اور اس حوالے سے آگاہ کریں کہ کیا جو ہے صورتحال یہاں پر بنی ہوئی ہے. اس وقت جو ایک اہم جو ہے یہاں پر جو ہے شخصیت آئی ہوئی ہے پاکستان میں، ایک اعلیٰ سطح کا وفد آیا بیلاروس کا، جس کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایسی مسئلے نہ پیدا ہوں. اچھا شہریار، یہ تو حکومتی شرائط ہے نا جو ہم اس وقت سن رہے ہیں کہ دھرنے کا مقام فائنل کیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی تو کچھ شرائط ہیں، کیا وہ بھی کوئی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں؟ دیکھیے اس حوالے سے یہ طے کیا جائے گا کہ اگر یہ اس حوالے سے مان جاتی ہے پی ٹی آئی تو پھر آئندہ کیا ہوگا اس حوالے سے بھی طے کی جائیں گی چیزیں، اور جو اس حوالے سے مزید مذاکرات جو ہیں وہ ہونے کا امکان ہے کہ جو دیگر شرائط ہوں گی پی ٹی آئی کی جانب سے وہ جو ہے پھر پی ٹی آئی سامنے رکھے گی، اور اس حوالے سے میرا خیال ہے دونوں جانب سے کوئی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو بیٹھ کر اب جو مزید جو شرائط ہوں گی جو بانی پی ٹی آئی نے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت قیادت ہے ان کو دی ہوں گی،
وہ جو ہے شرائط لے کر پھر وہ کمیٹی میں بیٹھیں گے اور اس حوالے سے آگے مذاکرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا شہریار یہ بتائیے گا کہ یہ چند دن کے لیے ہے, یعنی یہ 2-3 دن کے لیے ہے پشاور موڑ, یا مستقل انہیں کہا ہے کہ جب تک بیٹھنا وہیں بیٹھنا ہے؟ یہی جو ہے طے ہو جائے گا. ابھی اب سے تھوڑی دیر میں شاید اس حوالے سے کوئی اعلان ہو جائے, لیکن فی الحال یہ ہے کہ 2 سے 3 دن کا ٹائم تو ہے ان کے پاس. اس کے بعد بھی بیٹھنا چاہے تو ریڈ زون میں داخلے کی جو ہے وہ کہہ رہے کہ کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی, لیکن جو ہے وہاں پر اگر بیٹھیں گے تو اس حوالے سے تمام سہولیات جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فراہم کی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شہریار خان, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی پہلے بھی کون سا حکومت کی اجازت سے پی ٹی آئی ریڈ زون میں آ رہی تھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی اس معاملے پر مان جائے گی؟ کیونکہ اب تک جو ان کا سٹانس ہے وہ تو یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی تک اعتماد سازی کی جو فضائیں آگے مذاکرات کے لیے ہموار نہیں ہو سکتی. دیکھیے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا حکومت صرف جو بیلا رشین پریزیڈنٹ ہیں ان کا جو ٹرپ ہے, ان کا جو وزٹ ہے, اس کے دوران کے لیے کچھ ارینجمنٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ اچھا چلیے 2 دن کے لیے, کیونکہ وزٹ 3 دن کا ہے تو 1 دن آج شروع ہو گیا ہے, کل رہے گا اور پرسوں ختم ہو جائے گا, کہ 1-2 دن کے لیے آپ یہ رکھیں یا مستقل وہاں رکھیں. اب 1-2 دن کے لیے اگر وہاں بٹھانا ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوئی شرائط ہوں گی, اور اگر وہ مستقل وہاں بٹھانا ہے تو مستقل بیٹھنا مجھے نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ لیڈر ہیں جو اس وقت ان سے گفتگو کر رہے ہیں وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر شاید یہ فیصلہ کر سکیں. تو اس کے لیے انہیں عمران خان کی نوڈ تو چاہیے ہوگی, کیونکہ یہ کافی اہم فیصلہ ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. تو اگر تو 2-3 دن کا معاملہ ہو تو شاید یہ شارٹ آف عمران خان جو ہے معاملات طے کر لے اور عمران خان صاحب کو بھی کنونس کیا جا سکے. لیکن مستقل بیٹھنے کے لیے مجھے ایسے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کو یہ بیل منڈے چڑھے گی. اچھا, اور ویسے آپ کو یہ بیل منڈے چڑھتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ کب تک آخر حکومت ملک کو بند کر کے رکھے گی؟ آج 3را دن ہو گیا اسلام آباد بند ہے, کل بھی اب تعلیمی اداروں میں چھٹیاں دے دی گئی ہیں, تو مستقل تو ملک کو بند نہیں رکھا جا سکتا. دیکھیں یہ ون ون سچویشن تو اس صورت میں بنتی ہے, اگر آپ براڈلی باہر سے دیکھیں تو ون ون سچویشن تو اس طرح بنتی ہے کہ جناب اچھا پی ٹی آئی والے آج پشاور موڑ چلے جائیں اور 2 دن اور حکومت جو ہے پورا ملک کھول دے. لیکن اس میں دوسرا کیچ یہ ہے کہ چلیے آج تو وہ چلے گئے, لیکن اس کے بعد پنجاب سے اور دیگر جگہوں سے جو قافلے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ, انہیں بھی آزادی مل جائے گی. جب وہ آنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ جو ہجوم ہے وہ سویل کر جائے گا, وہ بہت بڑا ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو تو روکنا ممکن نہیں رہے گا حکومت کے لیے. تو حکومت ایکچولی شاید حکومت بھی پھنس جائے اور پی ٹی آئی بھی پھنس جائے, تو لہٰذا دونوں بہت احتیاط سے آگے بڑھیں گے. اس کے لیے اگر پی ٹی آئی ایک رعایت اگر پی ٹی آئی دیتی ہے تو حکومت کو ملک کھولنا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں سے مزید لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, تو پھر آؤٹ آف کنٹرول چلی جائے گی صورتحال. تو یہ اس کے لیے اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ڈائیلاگ, جو اصل ڈائیلاگ ہے, جو مطالبات پہ بات چیت ہے, وہ شروع کی جائے, بجائے اس کے کہ یہاں بیٹھیں وہاں بیٹھیں اور وہاں سے آ جائیں تو یہاں. لیکن حبیب صاحب اصل ڈائیلاگ کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے نا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, خان صاحب کو رہا کیا جائے. تو یہ کیا حکومت کر سکے گی؟ یہ تو بڑا مشکل ہے حکومت کے لیے. دیکھیے حکومت بار بار جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں. اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت واقعی مذاکرات کر سکتی ہے اور حکومت کے پاس یہ سکت ہے, پی ٹی آئی کا الزام تو یہ ہے نا کہ حکومت کے پاس سکت ہی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اختیار نہیں ہے. تو اگر حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے تو کہ وہ قیدیوں کو رہا کر سکتی ہے اور ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے, محسن نقوی صاحب بھی تو بیٹھے ہیں نا وقت میں, تو اختیار تو ہوگا ہی کہیں نہ کہیں. تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو لاہور میں جو لوگ قید ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اس کا مطلب ہوگا کہ حکومت نے چھوڑے ہیں تو حکومت نے اپنا اختیار اسٹیبلش کر لیا ہے. تو اس اختیار کی بنیاد پہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات بھی آگے بڑھا سکتی ہے. لیکن لاہور کے ان قیدیوں کو چھوڑنا حکومت کے اختیار میں نہ ہو اور پھر یہ حکومت کہے کہ ہم سے مذاکرات کرے, تو یہ تو مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. پھر تو حکومت زیادہ سے زیادہ قاصد کا کردار ادا کر سکتی ہے. تو پھر ایسے قاصد سے بھی کیا لینا دینا جس کے اپنے سٹیکس موجود ہوں, جو خود رقیب بھی ہو کسی نہ کسی درجے میں, تو پھر اس کو تو قاصد بھی نہیں بنایا جا سکتا. تو لہذا حکومت کے پاس
چانسز جو ہے حکومت کے پاس جو سپیس ہے وہ بہت کم ہے. بہت کم ہے. اچھا حبیب صاحب، پاکستان میں ہی صرف احتجاج نہیں ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے باقی ملکوں میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اور بڑا مطلب تھوڑا لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کافی تعداد میں باہر نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو بیرون ممالک میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس کا امپیکٹ آپ اس سے جوڑ کے دیکھیے جو ٹرمپ صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد ہوا ہے. ٹرمپ صاحب کا یا اس سے جو چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں. دیکھیے ٹرمپ کا جو الیکشن ہے ان کے جیتنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ پھر خط دیکھا، آپ نے برطانوی وزیر خارجہ کا خط دیکھا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر ماحول جو ہے وہ بن گیا، یعنی وہاں پر لوگوں کو بتایا گیا. اور پھر یہ جو ہمارے یہ جو بیلاروس کے ہمارے مہمان ہیں الیگزینڈر لیوکوشنکا، یہ ان کی آمد بھی کسی درجے میں اس یعنی جو یورپ کی پالیٹکس ہے اس میں ایک کردار ادا کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ای یو جہاں بہت سارے آج احتجاج یورپ میں جہاں احتجاج ہوئے ہیں، ای یو کے تعلقات الیگزینڈر لیوکوشنکا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. یونائٹڈ کنگڈم، یو ایس اے اور ای یو، یہ تینوں وہ یعنی دو ملک اور ایک خطہ لیوکوشنکا کو لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ آف جو بیلاروس ہے وہ نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کے الیکشن کے اوپر ان کو اعتراضات ہیں. اور بھی کئی دیگر عوامل ہیں. روس کے ساتھ بیلاروس کا چلنا وہ بھی ایک معاملہ ہے، کیونکہ یوکرین کی جنگ میں بیلاروس نے رشین فیڈریشن کو سپورٹ کیا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو احتجاج ہوئے ہیں ان کی انٹرنیشنل ریمیفیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے آنے والے وقتوں میں. تو معاملہ کافی پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کمپلیکس ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اس میں پریشرز کہاں سے کریٹ ہوں گے یہ شاید امیجیٹلی ہم ابھی اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن پریشر ضرور کریٹ ہوں گے، یہ بات حتمی ہے. اچھا حبیب صاحب، مختصراً ذرا بتا دیں، کچھ لوگ پی این اے تحریک سے بھی موازنہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کا، کیا یہ درست ہوگا موازنہ کرنا؟ مجھے نہیں لگتا موازنہ کرنا، کیونکہ یہ ظاہری بات تو ہے کہ دونوں، وہ تحریک بھی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف تھی اور یہ تحریک بھی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہے. لیکن اس تحریک میں خاص بات یہ تھی کہ وہ 9 جماعتوں کا اتحاد تھا. یہ ایک پارٹی ہے، تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو اس کو اس سے جدا کر دیتا ہے. اچھا، لیکن مقصد تو اس تحریک کا بھی الیکشن کی دھاندلی کے خلاف تھا، اور یہاں بھی مقصد ایک ضرور تھا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری ایک چیز، ایک جو فرق ہے، وہ تحریک جو تھی وہ مختلف شہروں میں کھڑی ہوئی تھی. یہ تحریک مختلف شہروں سے ایک شہر کی طرف مرتکز ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو 90s کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، ایکچولی وہ اپنا رخ متعین کر لیتی ہیں اسلام آباد کی طرف. تو اس نے بھی اپنا رخ متعین کر رکھا ہے اسلام آباد کی طرف. اس وقت جو پی این اے کی تحریک تھی اس نے ایکٹیویٹیز کا مرکز کراچی، لاہور، سب جگہوں کو بنایا ہوا تھا. لیکن اب یہ جو تحریک ہے اس سے بالکل الگ ہے، اور ایک پارٹی کا ہونا اس کو بظاہر اگر ایک جیسی بھی ہے تو جدا کر دیتا ہے باقی اس کے دیگر عوامل یا دیگر سملیرٹیز سے. ٹھیک ہے. ایک بریک ہم یہاں پر لیں گے ناظرین، واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے 9 ججز کی نامزدگی کر دی ہے. اسی ساری صورتحال پر حبیب صاحب سے بات کر لیتے ہیں. حبیب صاحب، اکثریت رائے سے سندھ میں بھی آئینی بینچز کے لیے اب ججز نامزد کر دیے گئے ہیں. اس جوڈیشل کمیشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 ممبر ہیں، عمر ایوب اور شبلی فراز، ان دونوں نے شرکت نہیں کی. اور ان دونوں کی شمولیت کے بغیر یہ کمیشن کا اجلاس ہوا. اور تیسری جو چیز ایک ذرائع کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. تو یہ چونکہ پہلی بار آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک الگ سے بینچ بن رہا ہے، اور جس طرح ہماری سپریم کورٹ کے اندر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں ہو رہی ہے، اور آئینی بینچ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. تو اب یہی صورتحال آپ کو سندھ ہائی کورٹ میں بھی دکھائی دے گی، اور آہستہ آہستہ دیگر ہائی کورٹس میں بھی دکھائی دینا شروع کر دے گی. حبیب صاحب، ایک اور بات اس میں نوٹسیبل ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی ووٹ جو ہے وہ مخالفت میں دیا ہے. جی
تو دیکھیے جب ہم اپنی کورٹس کے اندر ایک تفریق پیدا کر چکے ہیں اور اس کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹس اب کسی بڑے تنازع کا حل نہیں کر سکتی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کئی سیاسی تنازعات کورٹ کے اندر پرامن طریقے سے طے ہو گئے اور تقریباً سبھی فریقوں نے اس کو مان لیا, کچھ نے جزبش ضرور کی لیکن اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. اب اس وقت بھی ہم ایک تنازع کا شکار ہیں پاکستان کے اندر جو دراصل 2024 کی الیکشن کی دھاندلی سے شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاکستان کے اندر ایک تحریک اور رائٹ نو تا دم گفتگو حالت یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک کی 70% آبادی ایک دوسرے سے کنیکشن کھو چکی ہے. 70% آبادی یعنی 2 صوبوں کا, پنجاب اور خیبر پختونخوا کا آپس میں تعلق بھی کچھ کام نہیں کر رہا اور اسی طرح موٹر ویز ہمارے بند ہیں, شہروں میں سپلائیز جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے رکی ہوئی ہیں. تو جب یہ صورت ہوگی تو یہاں پر ایک امکان یہ تھا کہ اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کہ یہاں پر چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوتے تو شاید معاملہ آگے کی طرف بڑھ جاتا. پرانے سٹرکچر میں کورٹ کے پاس اتنی بڑی طاقت موجود تھی لیکن اب کورٹ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے اور کورٹ کے خود دائرہ اختیار کے اندر اتنے گرے ایریاز ہیں کہ جس میں کم از کم میرے جیسا آدمی تو فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ کون سا کہاں پہ جو مقدمہ ہے وہ آئینی عدالت کی حدود میں داخل ہو جائے گا اور کہاں پر وہ مقدمہ آئینی حدود سے نکل کر واپس سپریم کورٹ کے جورسڈکشن میں آ جائے گا. اب صرف ایک جسٹس جمال خان مندوخیل کی ایک اب جج کی آواز تو بڑی طاقتور ہے لیکن بہرحال موجودہ حالات میں وہ بڑی فیبل سی وائس ہے, بڑی کمزور سی آواز انہوں نے اٹھائی ہے. اگر وہ توانا ہو جاتی ہے, اگر دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ مل جاتے, وہ آواز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے انہوں نے ایک فیصلے میں انہوں نے ایک ریمارکس دیتے ہوئے, یاد ہے آڈیو کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ اگر نیا کمشنر بننا ہے تو چیف جسٹس کے مشورے سے کر لیں اور ہم چیف جسٹس کی اتھارٹی کو ایروڈ نہیں کریں گے. لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی اتھارٹی ایروڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, نہ صرف پاکستان کے چیف جسٹس کی بلکہ دیگر ہائی کورٹس کے جسٹسز کی بھی, چیف جسٹسز کی بھی. تو اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو عدالت میں اوپر سے زوال شروع کیا تھا اب وہ نیچے صوبوں تک پہنچے گا اور صوبوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جس کے اوپر بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ کیا کیا ہے. یعنی حبیب صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم پچھلے کچھ عرصے سے ایک تقسیم دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر, اب وہ ہمیں ہر ہائی کورٹ میں بھی نظر آئے گی؟ جی ایوری ویئر نظر آئے گی, ہائی کورٹس میں بھی نظر آئے گی اور اس کے اثرات آپ کے چونکہ ہائی کورٹ کے جو بیشتر جج صاحبان ہوتے ہیں نا عظما, ان میں یہ دیکھیے کہ وہ ہر جج کے پاس مختلف اضلاع, ایک یا ایک سے زیادہ اضلاع کی جو لوور جوڈیشری ہوتی ہے اس کا چارج بھی ہوتا ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ صرف ایک جگہ نہیں رکے گا بلکہ آپ اس سے دیکھیں گے کہ یہ نیچے آپ کو نیچے جوڈیشری تک جائے گا, یعنی جو آپ کی ماتحت عدلیہ یا جسے بنیادی عدلیہ کہا جاتا ہے وہاں تک بھی جائے گا. جی اب یہ آپ کا عدالتی نظام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے, تو ہم نے چونکہ اس مچھلی کا سر اوپر سے کاٹ دیا ہے تو اب ظاہر ہے یہ نیچے تک سر خراب ہو رہا ہے, تو اب نیچے تک اثرات اس کے آئیں گے اور اس پہ ہم سوائے ماتم کے اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, یہ ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کے قیام کے کانسیپٹ کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا تھا؟ ضد ہے اور کچھ نہیں ہے. صرف چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا تھا اور عدلیہ کو تابع محمل بنانا تھا, تو اس کوشش کو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سیاسی شکل میں دی. انہوں نے اس زہر کے اندر جو ہمیں پلایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں, اس زہر کے اوپر چینی کی یا شکر کی ایک تہ چڑھا دی جس کی وجہ سے یہ کچھ میٹھا لگنے لگا ہے, ورنہ یہ زہر ہے, اپنی تاثیر میں قاتل ہے, اس نے ہماری عدلیہ اور عدالتی نظام کی جان ہی لینی ہے. تو اس لیے اس کو یہ کہا گیا کہ جناب ہم تو, یاد ہے آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے میں تو چاہتا تھا عدالت جو ایک آئینی عدالت ہے وہ ہر صوبے کی اپنی اپنی ہو, گویا ہر صوبہ اپنے اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کرتا رہے گا اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, کیونکہ پاکستان کو ایسے ہی تو نہیں خراب ہوا نا, پاکستان اسی طرح کی حرکتوں سے خراب ہوا. تو یہ جو حالات ہم نے بگاڑے ہیں یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوئے, یہ تو مسلسل بگڑتے چلے آ رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ یوں کہیے کہ اس کو اوپر مہر لگا دی ہے کہ ہم نے عدالت کا سسٹم جو باقی بچا ہوا تھا اس کو بھی برباد کر دیا. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو, ناظرین ہوگی انشاءاللہ کل.
اللہ نے کے بعد